जो बचे हैं संग समेट लो बाय फरत इश्तियाक एपिसोड 3 के साथ हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वो दोनों वापसी के सफ़र में थे। खाना ख़त्म करते ही उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरी वजह से तुम्हारा आज का पूरा दिन ज़ाया हो गया। यकीनन तुम्हारी आज के दिन के लिए बहुत सी मसरूफियात होंगी। वो इसकी तरफ देखकर बोला। अब इसके दर्द में बहुत कमी थी। मैं आजकल अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ, लिहाजा वक्त की कोई कमी नहीं। अच्छा है तुम्हारे साथ आ गई। इस बहाने कई साल बाद मैंने नेपल्स देख लिया। मैं यहाँ आखिरी बार शायद 6-7 साल पहले आई थी और वो जितना इसका ममनून और ज़ेर एहसान मंद हो रहा था, वो इतना ही ये साबित करने पर तुली हुई थी कि इसके साथ आकर उसने कोई एहसान नहीं किया। वो कहाँ जॉब करती है, वो आजकल अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रही है, इसने पूछा नहीं। फिर 2.5 घंटे का सफ़र तय किया गया था। वो रोमा की हदूद से में दाखिल हो रहे। लीज़ा इसकी तरफ देखकर खैर मकदम करने वाले अंदाज में मुस्कुराकर इटालियन में बोली, बेनवेंटेलो a Roma is Catla एंट्रीना। वो इसके इटालियन जुमले पर मुस्कुराया था। ला सिटा अटर्ना तो समझ में आ गई। बाकी जुमले का मतलब बताओ। वेलकम टू रोमा द एटर्नल सिटी। लाफानी शहर रोमा में खुश आमदीद। वो बड़े जज्बे से बोली थी। इसने बगौर लीज़ा को देखा था। तुम अपने शहर से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, मुझे अपने रोमा से इश्क है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ कदम कदम पर बिखरी हिस्ट्री, मैं इन सब की आशिक हूँ। हालांकि तुम तो रहती ही यहीं हो। यहाँ की हिस्ट्री, आर्ट हो या आर्किटेक्चर, सब कुछ हर वक्त ही तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। अमूमन तो खूबसूरत शहरों और तारीख़ी जगहों पर रहने वाले लोग इन सब को सुबह शाम देख कर फॉर गारंटेड लेने लगते हैं। वो अपने शहर में इसकी वालहाना मोहब्बत महसूस करके संजीदगी से बोला था। मैं अपने शहर की किसी भी चीज़ को फॉर गारंटेड नहीं लेती। मैं रोमा की हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर, किसी भी चीज़ से बोर नहीं होती। लीज़ा ने बोलते बोलते एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो इस वक्त अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि कदरे संजीदा थी। पता है सिकंदर, जब कोई चीज़ हमसे छीन जाती है तब हमें इसकी ज़्यादा कदर हो जाती है। अगर मैं हमेशा रोमा में रहती तो शायद इसकी यूँ कदर ना करती जितनी आज करती हूँ, क्योंकि अब ये हर वक्त मेरे सामने नहीं होता। इसने लीज़ा के चेहरे पर एक दुख भरा एहसास उभरते देखा। वो जिस रोज़ से इससे मिला था, इसने इस लड़की को सिर्फ बेतहाशा बोलते और हंसते देखा था। ना जाने वो अपने अंदर किस तरह का दुख बसाए बैठी थी। क्या दुनिया में कोई भी खुश नहीं और किसी को नहीं, मगर कम से कम मुस्कुराहटें और खुशियाँ बखेरती इस लड़की को तो खुश होना चाहिए था। ज़िंदगी को इस लड़की को तो खुशियाँ देनी चाहिए थी। वो आज सुबह जब इसके साथ था, अपनी आदत के बरखिलाफ़ कितना ज़्यादा बोला था, कितनी बार मुस्कुराया था। वो चंद दिन बाद जब रोमा से वापस चला जाएगा, तब लाख वादे कर लेने के बावजूद भी इस अनजान लड़की से कभी कोई राब्ता नहीं रखेगा। मगर फिर भी वो इस अजनबी लड़की को इसलिए हमेशा याद रखेगा कि इसकी वजह से आज पूरे 12 सालों बाद वो इस तरह मुस्कुराया है, इतना ज़्यादा बोला है। लीज़ा इसकी सोचों से अनजान इसे बता रही थी। मैं 13 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा की डाइवोर्स हुई थी। अलहदगी के वक्त इन दोनों के दरमियान जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों का बंटवारा हुआ था, इसी तरह हम दोनों बहनों का भी। इस महज़बाना बंटवारे में मैं पापा के हिस्से में आई थी और मेरी बहन मम्मी के हिस्से में। मेरी मम्मी को तो ये मुल्क था, वो यहाँ से क्यों जाती। मेरे पापा अलबत्ता इटालियन नहीं थे, उन्होंने यहाँ की सिर्फ नेशनलिटी ले रखी थी। मम्मी से अलहदगी के बाद वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर लंदन चले गए। और यूँ सिकंदर 13 साल की उम्र में मुझसे मेरा रोमा छिन गया था। वो दुख भरे लहजे में बोलते बोलते एक पल के लिए खामोश हुई। वो इसकी तरफ देख रहा था, इसकी बात तवज्जो से सुन रहा था। मैं यहाँ से गई तो मेरा दिल यहीं रह गया। मेरा दिल कभी लंदन का ना हो सका। मेरा दिल हमेशा यहीं रहा, मेरे रोमा में। मेरे पापा का मुल्क तो ना इटली था ना इंग्लैंड, इनका मुल्क तो पाकिस्तान था। सो वो रोम में रहते हैं या लंदन में, इनके लिए कुछ फ़र्क न था। इनकी जज्बाती वाबस्तगी तो इन दोनों में से किसी भी जगह से नहीं थी। लीज़ा की सारी बात में इसके लिए हैरानी की बात इसके वालिद का पाकिस्तान से ताल्लुक़ होना था। इसे पहले दिन से लेकर आज तक कभी एक पल के लिए भी लीज़ा के मुकम्मल इटालियन होने पर ज़रा सा भी शुबा नहीं हुआ था। इसने बेख्तियार हैरत से पूछा था, तुम्हारे वालिद पाकिस्तान से हैं लीज़ा? लीज़ा ने इसकी हैरत को हैरत से देखा,
پھر جیسے کچھ یاد کر کے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، دیکھو ذرا، ہم کتنی دنوں سے مل رہے ہیں مگر ابھی تک ایک دوسرے سے مکمل طور پر اپنا تعارف تک نہیں کروایا۔ بات مکمل کر کے پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی، پھر کچھ شرارت بھرے لہجے میں بولی، ایسے ابھی تک تعارف ٹھیک سے نہ ہو پانے کی وجہ یہ بھی رہی کہ تمہیں پرسنل باتیں کرنا پسند نہیں ہیں، سو میں تمہارے تعارف سے محروم ہی رہی، اور تم اتنا روڈ ہو کر ملتے تھے کہ اپنے بارے میں بھی کبھی ڈھنگ سے کچھ نہ بتا سکی۔ وہ اس کی بدتمیزی سے جتا رہی تھی، اور آج مشکل وقت میں اس کی مدد کر کے اب اتنا حق تو وہ رکھتی تھی کہ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ذکر کر سکے۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا۔ یہ بالکل سچ تھا کہ آج تک اس نے یہ موقع دیا ہی نہیں تھا وہ اپنا مکمل تعارف کرا پاتی۔ وہ شرمندگی کے احساس سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے بولا، تمہاری شکل و صورت سے لے کر نام تک کسی بھی چیز سے مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ تم اٹالین ہو اور کرسچن بھی نہیں ہو۔ لیزا عبرانی نام ہے اور یہ نام مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی ہوئی۔ تو لیزا پاکستانی مسلمان باپ اور اٹالین کرسچن ماں کی بیٹی تھی۔ اسے اس انکشاف پر حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حیرت کا اظہار کر نہیں پا رہا تھا، ایسا کرنا اسے بچکانہ لگ رہا تھا۔ باقی میرا تعارف یہ ہے کہ میں لندن میں رہتی ہوں۔ میں نے لندن سے پینٹنگ میں ماسٹرز کیا ہے۔ میں وہاں رائل کالج آف آرٹس میں پینٹنگ، لینڈسکیپ اور اسٹل لائف پینٹنگ پڑھاتی ہوں۔ پینٹنگ میرا عشق بھی ہے، پروفیشن بھی ہے۔ جاب سے بچ جانے والے ٹائم میں میں پینٹنگز بناتی ہوں، اپنی ایگزیبیشنز کی تیاری کرتی ہوں، اپنی لائف میں کافی مصروف رہتی ہوں، مگر میں جتنی بھی مصروف ہو جاؤں، سال کے یہ 2 مہینے لازماً روما میں گزارتی ہوں اپنے اس روٹین میں۔ پر میں نے 18 سال کی عمر سے کاربند ہوں۔ میں نے روما سے جا کر بھی اپنا رشتہ کبھی یہاں سے ٹوٹنے نہیں دیا، اس لیے میرے اسکول کے دوست، بچپن کے ملنے جلنے والے، ان سب سے میرا آج بھی یہاں پر وہی پہلے جیسا تعلق ہے۔ میں آج بھی لندن سے زیادہ روما ہی میں خود کو ایٹ ہوم محسوس کرتی ہوں۔ میں یہاں ایسے آتی ہوں جیسے کوئی اپنے گھر آتا ہے۔ شاید اس لیے تمہیں میں مکمل اٹالین بھی لگی تھی اور روما میرا گھر بھی لگا تھا۔ وہ دونوں اب روما کی مصروف اور ٹریفک سے بھری سڑکوں پر سے گزر رہے تھے۔ اس کا ہوٹل اب نزدیک ہی تھا، مگر ٹریفک میں پھنسنے کے سبب وقت لگ رہا تھا۔ میرا تعارف تو ہو گیا، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ دونوں اس سڑک پر سے ٹریفک میں نکلتے ہوئے کامیاب ہوئے۔ تب لیزا اس سے بولی، اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر سنجیدگی اور بردباری سے بولا، میں نے امریکہ سے لاء میں بیچلرز ڈگری لی ہے۔ روبرٹو ہی کی کمپنی کے دوحہ میں واقع ہیڈ آفس میں لیگل ایڈوائزر ہوں۔ جیسے ہی اپنے بارے میں مختصر لفظوں میں بول کر خاموش ہوا، لیزا قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اتنا تفصیلی تعارف! میں سنتے سنتے تھک گئی، اور تم بولتے بولتے نہیں تھکے؟ وہ اس کا طنز سمجھ رہا تھا، مگر جواباً خاموش رہا۔ لیزا آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے مسکرا کر مزید بولی، تم اگر اپنے تعارف میں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی اور بولتے تو میں بہت حیران ہوتی، کیونکہ میں یہی توقع کر رہی تھی کہ سینیور سکندر نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ وہ اس کے سابقہ انداز میں تھوڑا سا کھسیانا ہوا تھا۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ خود کو اس کھسیاہٹ سے نکال کے اس نے ممنونیت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت اچھے لفظوں اور بہت اچھے انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ لیزا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے لیے بہت زحمت اٹھائی ہے۔ وہ مزید بھی کچھ اور جملے بولنا چاہتا تھا، مگر لیزا نے اسے اس کی بات پوری نہیں کرنے دی۔ سینیور سکندر، اس طرح کی رسمی باتوں سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کے اوپر آپ کا روڈ انداز زیادہ جچتا ہے۔ ساری دنیا سے خفا غصے میں بہت کم بولتے ہوئے وہ ہنس کر اس بے تکلفانہ شریر انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ لیزا نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، کیا اب ہم دوست ہیں؟ اس نے مسافے کے لیے بڑا لیزا کا ہاتھ تھاما تھا۔ جی ہاں، وہ روما سے جا کر زندگی بھر اس سے ملے گا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں رکھے گا۔ تو وہ دوستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مگر وہ نہ بول کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اوکے سکندر، تمہاری اس دوست کی تمہیں ایڈوائز یہ ہے کہ اپنے ہوٹل میں جا کر اب میڈیسن لے کر صرف اور صرف آرام کرنا، کیونکہ تمہاری طبیعت مجھے ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ سینیور سکندر کا لفظ بڑے مزے میں بولا کرتی تھی۔ اس کے اس انداز پر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں آ کر ابھی جوتے ہی اتار پایا تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس کا موبائل ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر میز کے پاس آیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، یہ کال آمنہ کی تھی۔
اس کے چہرے کے سخت سے تاثرات یکلخت ہی نرمی میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے بہت جلدی کے عالم میں کال ریسیو کی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ جذبات سے عاری نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی وقت میں بہت سے جذبات تھے، محبت، خوشی، اداسی، شکوہ، رنج۔ اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑنے کے بعد وہ سیدھی گھر آئی تھی۔ یورپ فیمی پر اس کا اپنا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ خوبصورت رہائشی عمارتوں کے بیچ کشادہ سڑک پر یہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی، جس کی تیسری منزل پر اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ بیسمنٹ میں مکینوں کے لیے پارکنگ ایریا تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور سے لے کر چوتھی منزل تک ہر فلور پر بس ایک اپارٹمنٹ تھا۔ تمام اپارٹمنٹس کشادہ اور خوبصورت تھے۔ 5 سال قبل اس کے پاپا نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ تب اپنے حصے کا کچھ پیسہ بینک میں رکھ چھوڑنے کے بعد بقایا رقم سے اس نے یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اس سے قبل ہر سال وہ چھٹیوں میں روم آتی تو ہوٹل میں ٹھہرتی تھی۔ اپنا یہ اپارٹمنٹ یہاں خرید کر اسے بڑا سکون ہوا تھا۔ اب اپنے روما سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سال کے 2 ماہ یہاں گزارتی تھی۔ باقی وقت اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال نینی کیا کرتی تھی۔ کچن سے کام کیے جانے والی کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا نینی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ہائے نینی، اس نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ رات بھر کے جاگنے اور دوسرے شہر تک جانے آنے کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر مسکراہٹ بدستور اس کے لبوں پر موجود تھی۔ آ گئیں؟ یہ اچانک صبح سویرے تمہیں نیپلز جانے کی کیا سوجی؟ صبح ہڑبنگ مچاتی اتنی جلدی میں گئیں، مجھے پوچھنے تک کا موقع نہیں دیا کہ اتنی افراتفری میں جا کس کام سے رہی ہو۔ نینی نے گردن گھما کر قدرے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ اب بھی چاق و چوبند تھیں، اور لیزا کو وہ اس طرح عزیز تھیں جیسے ایک بچے کو اپنی ماں۔ وہ بچپن میں اس کی اور سیم کی آیا تھیں، مگر اس نے انہیں کبھی اپنی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ لمبی کہانی ہے نینی، فریش ہو کر آؤں پھر سناتی ہوں، مسکرا کر بولی، اور چھپاک سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں 2 بیڈ رومز، کچن، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے علاوہ اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرہ، جسے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، موجود تھے۔ ایک کمرہ اس کا تھا اور ایک نینی کا۔ ڈرائنگ روم زیادہ تر لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تب اس نے ٹی وی بھی وہیں رکھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے بیچ میں کوئی دیوار نہ تھی۔ یہیں سے لکڑی کی گول چکر دار سیڑھی اوپر کمرے میں جاتی تھی، جہاں آخری سٹیپ چڑھا اور اوپر کمرے میں موجود وہ کمرہ اندر داخل ہوتے ہی بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو ہے۔ وہاں جا بجا اس کی مکمل اور نامکمل پینٹنگز اور پینٹنگز بنانے سے متعلق سامان بکھری حالت میں پڑا نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کا باہر کی طرف کھلنے والا شیشے کا دروازہ چھوٹی سی بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں اس نے کچھ گملے اور ایک آرام دہ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی کام کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس ہوتا یا کئی گھنٹے اسٹوڈیو میں گزارنے پر گھٹن محسوس ہونے لگتی تو وہ بالکنی میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اپنے اس اپارٹمنٹ کو اس نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کی لندن کے اپارٹمنٹ سے جہاں 2 سال کے 10 ماہ گزارا کرتی تھی، یہ اپارٹمنٹ کہیں زیادہ پیارا تھا، جس میں وہ سال کے صرف 2 ماہ گزارتی تھی۔ اب پوچھیں آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ کچن میں موجود 4 کرسیوں والی چھوٹی میز پر وہ اور نینی ساتھ ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کبھی اس نے اپنے دوستوں وغیرہ کو کھانے پر بلا رکھا ہوتا، تب ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا، ورنہ صرف وہ اور نینی ہوتے تو کچن کی ہی میں میز پر کھانا ناشتہ سب ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی افراتفری میں منہ اندھیرے نیپل جانے کی وجہ پوچھ رہی تھی؟ نینی نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، روبرٹو کا ایک کولیگ ہے، سکندر نام ہے اس کا۔ روما میں روبرٹو ہی کی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں۔ اسے ایک میٹنگ کے لیے نیپلز جانا تھا تو اس کی ٹرین مس ہو گئی تھی، تو بس پھر میں اسے وہاں لے گئی۔ میں نے سوچا اس بہانے نیپلز بھی دیکھ لوں گی۔ کتنے سال ہو گئے تھے مجھے وہاں گئے۔ اس نے ایک پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے نینی کو جواب دیا۔ روبرٹو کے کسی کولیگ کے لیے خود کو اتنا خوار کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ نینی نے تھوڑا سا برا منہ بنایا تھا۔ وہ اب صرف روبرٹو کا کولیگ نہیں ہے، میری بھی اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ تمہاری دوستیوں میں نیا کیا ہے؟ کس سے نہیں ہو جاتی تمہاری دوستی؟ میری اچھی عادت کا ذکر تو اچھے انداز میں کریں نینی۔ اس نے جیسے برا مان کر صدائے احتجاج بلند کیا۔ نینی اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس رکھا۔ ٹھیک ہے، کھاؤ۔ وہ اس کی محبت بھرے انداز میں مسکرائی تھیں۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کچن کے سامنے والا کمرہ اس کا تھا اور درمیان میں خوبصورت اٹالین ٹائل سے مزین کوریڈور تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کال کس کی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ہی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ محمود خالد، اس کے پاپا کی کال تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم پاپا۔
سپاٹ انداز میں اس نے سلام کیا، ایسے جیسے کسی جان پہچان کی خود سے عمر میں بڑے شخص کو ادب و احترام سے سلام کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ محمود خالد نے محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سا تاثر آ گیا۔ اسے اپنے پاس پاکستان بلانے کے لیے سیم کی طرح اس کی کو بھی اٹھا کر کسی پاکستانی سے زبردستی شادی کروانے کے لیے یہ محبت بھرا لہجہ اور فکر ظاہر کرتا انداز بنایا جاتا تھا، ورنہ تو زندگی بھر اپنی دونوں بیٹیوں کو نظر انداز کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے سوا انہوں نے کیا ہی کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ان سے بھی کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر جس روز سے اس کی وجہ سے اس کا ملک، اس کا گھر، اس کی بہن چھن گئی تھی، وہ ان سے پھر کبھی ویسی محبت نہ کر پائی تھی جیسی زندگی کے 13 سالوں تک کرتی رہی تھی۔ اس کے اندر وہ 13 سال کی بچی آج بھی اپنے باپ سے اپنا گھر چھین جانے اور اپنی بہن سے بچھڑ جانے پر خفا تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس آج تمہاری یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں فون کروں۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آج کل تم روم آئی ہوئی ہوگی۔ ہاں، میں اپنے روما آئی ہوئی ہوں، جسے آپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ یہ بول نہیں پائی۔ ہاں، سوچا ضرور، بولی تو صرف اتنا جی۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو ان سے اتنی دور لے جا چکی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے اسے گفتگو کا موضوع یا جملے یوں سوچنے پڑتے گویا کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ آج کل کیا کر رہی ہو بیٹا؟ ریسٹ کر رہی ہو یا کسی ایگزیبیشن کی تیاری ہے؟ ایگزیبیشن کی تیاری کر رہی ہوں، اگلے مہینے فلورنس میں میرا سولو شو ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو خوب مصروف ہوگی تم۔ وہ اس کے آرٹسٹ بننے کے مخالف رہے تھے، ہر وہ چیز جسے اسے خوشی ملتی تھی وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر پتہ نہیں اب وہ کیسے اس کی پینٹنگز اور ایگزیبیشن کے متعلق اتنے خوشگوار انداز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے مروتاً اپنی ستیری ماں کی خیریت پوچھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی ستیری ماں کے بیچ کوئی روایتی قسم کے تعلقات تھے، بس ایک غیریت اور اجنبیت تھی۔ وہ کئی سال لندن میں محمود خالد اور ان کی بیوی کے ساتھ رہی تھی، مگر یوں جیسے کسی دور کے واقف یا ملنے جلنے والے کے ساتھ رہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری چھٹیوں میں پاکستان بلواؤں۔ ان کے دل کی بات زبان پر آ گئی تھی۔ ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا۔ 2 منٹ کی فون کال، جس میں رسمی باتوں کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، ختم کر کے وہ بجھے سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، زندگی سے خوش رہتی تھی، مگر جس وقت بھی اس کی اپنی ماں یا باپ سے بات ہوتی، اس کے لبوں کی ہنسی اور چہرے کی خوشی اور غم میں بدل جاتی، پھر آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ بچپن کی ہر محرومی، ہر دکھ یاد آ جاتا تھا، وہ اپنا گھر یاد آ جاتا جہاں اس کا اور سیم کا بچپن گزرا تھا۔ اس کی جاب لندن میں تھی، اگر جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کا دوبارہ روم میں سیٹل ہو چکی ہوتی۔ اپنی اتنی اچھی جاب کو چھوڑ دینا اسے حماقت لگا تھا۔ اب وہ 13 سال کی لیزا محمود نہیں تھی جس کے بارے میں اس کے ممی پاپا فیصلہ کریں گے کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی عمر کے 18ویں سال میں اپنے فیصلے اس نے خود کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمود خالد کو اس کے کسی ایک نہیں بے شمار فیصلوں سے اختلافات تھا، مگر اسے ان کے اختلاف سے کبھی فکر نہ رہی تھی۔ وہ دنیا میں اگر کسی کی مانتی تھی تو وہ سیم تھی، اس کی بہن، اس کی دوست، اس کی ماں، اس کا باپ۔ کبھی دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ساتھ رہا کرتی تھیں۔ کتنا پیار تھا دونوں بہنوں میں۔ سیم اس کا کس طرح خیال رکھتی تھی، اسکول کے اندر، اسکول سے باہر، وہ ہر جگہ لیزا کا سایہ بنی رہتی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں ساتھ سوتی تھیں، رات دیر تک جاگ جاگ کر باتیں کیا کرتی تھیں۔ نینی ان کے کمرے میں انہیں دیکھنے آتی تو دونوں سوتی بن جایا کرتی تھیں۔ ان کے والدین کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، یہ شادی ہی غلط ہوئی تھی۔ محمود خالد مغرب کی ایک عورت کو بیوی بنا لینے کے بعد اس سے مشرقیت کی توقع رکھتے تھے۔ اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دولت مند پاکستانی مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے وکٹوریہ نے اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام تبدیل کر لیا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تبدیلی دائمی تھی۔ جس خطے سے ان کا تعلق تھا تو اس تعلق کی نسبت سے انہیں جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہی تھی۔ محمود خالد وکٹوریہ کو ختیجہ بنانے کی لاکھ کوشش کر لیتے، انہیں کامیابی نہیں ملنا تھی۔ وہ مغرب کی ایک عورت کو مشرقی انداز کی بیوی اور ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ وکٹوریہ نے اسے اور سیم کو صرف پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ بحیثیت ایک ماں کے ان کا ان دونوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اوپر تلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر پر آیا کے رحم و کرم پر ہوتیں اور ان کی اٹالین ماں رات گئے پارٹیز اٹینڈ کر کے گھر واپس آیا کرتی تھیں۔ لیزا ماں اور باپ دونوں کی جانب سے نظر انداز کی گئی تھی، جبکہ سیم اس معاملے میں اس کے مقابلے میں نسبتاً یوں خوش قسمت رہی تھی کہ بچپن میں محمود خالد سیم سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیم شکل و صورت اور
ذہانت میں بالکل محمود خالد جیسی تھی، جبکہ لیزا دکھتی بھی وکٹوریا کی طرح تھی، اور ذہنی صلاحیتیں اور قابلیت بھی اس میں اپنے باپ جیسی نہ تھی۔ وہ کبھی ماں کی توجہ پا سکی نہ باپ کی۔ اسے توجہ، پیار اور محبت اگر کہیں سے ملی تو سیم کے پاس سے۔ سیم بے تحاشا خوبصورت تھی، بے پناہ ذہین، پر اعتماد اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، جبکہ وہ سیم کے مقابلے میں ہر چیز میں اوسط درجے کی رہی تھی۔ پڑھائی میں بری نہیں تھی، اچھی تھی، پر سیم کی طرح پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ کبھی نہیں رہی تھی۔ اسکول میں سب اسے سیم کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے۔ وہ سیم پر فخر کیا کرتی تھی، اپنی اس بے تحاشا حسین اور ذہین بہن پر اسے ناز ہوتا تھا۔ دوسری جانب سیم اسے اس کے آرٹ کے حوالے سے سراہتی رہتی تھی کہ اس میں پینٹنگ کی خداداد صلاحیت ہے اور وہ بڑی ہو کر ایک کامیاب آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ اسے بچپن میں ہی یہ اعتماد سیم نے دیا تھا۔ وہ ذمہ داریاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ ذمہ داریاں بھی سیم ہی نے نبھائی تھیں۔ اس کی ہمت بڑھانا، اس کی پرواہ کرنا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا اور اس سے بے حد اور بے حساب پیار کرنا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وکٹوریا اور محمود خالد باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گئے تھے۔ محمود خالد نے اپنی پوسٹنگ لندن کروا لی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر لندن جا رہے تھے، جبکہ وکٹوریا محمود کے مابین طے شدہ معاہدے کے تحت سیم کو وکٹوریا کے ساتھ رہنا تھا، اور وہ اور سیم ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ آخری رات جو انہوں نے اپنے گھر میں ساتھ گزاری، وہ دونوں ساری رات روتی رہی تھیں۔ سیم روتی بھی رہی اور اسے پیار کر کے یہ سمجھاتی بھی رہی کہ ان دونوں بہنوں کو کوئی بھی کبھی جدا نہیں کر سکتا۔ الگ ممی پاپا ہو رہے ہیں لیزا، ہم دونوں نہیں، ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی 14 سال کی ہوں، صرف 4 سال رک جاؤ ذرا، میں 18 سال کی ہو جاؤں، پھر دیکھنا تم سے ملنے میں جب دل چاہے آیا کروں گی۔ پھر نہ ممی مجھے تم سے ملنے تمہارے پاس آنے سے روک سکیں گی اور نہ پاپا۔ پھر وہ محمود خالد کے ساتھ لندن آ گئی تھی، اور سیم وہ وکٹوریا کے ساتھ اٹلی میں ہی رہی تھی۔ محمود خالد سے شادی کے لیے جو ان کی ماں نے ظاہری طور پر اپنا مذہب تبدیل کیا تھا، اسے ترک کر کے وہ واپس اپنے اصل مذہب پر چلی گئی۔ وہ ختیجہ سے پھر وکٹوریا میں ہو گئی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد انہوں نے اس فرینچ فیشن ڈیزائنر سے شادی کر لی تھی، جو ان کے اور محمود خالد کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ وہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر اور ارب پتی تھا۔ گویا محمود خالد سے طلاق لے کر وکٹوریا نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ ان کا فیشن ڈیزائنر شوہر دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنز کے دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر میلان میں رہتا تھا۔ شادی کر کے وہ اس کے ساتھ میلان چلی گئیں۔ سیم بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ سیم روم میں تھی تو اس کا اپنے روما سے ایک رابطہ تھا۔ وہ میلان چلی گئی تو روما سے جیسے ناطہ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ محمود خالد کی ملازمت شاندار تھی، سو لندن میں بھی ان کے گھر میں وہی ٹھاٹ باٹ اور عیش و آرام تھے جو روما میں تھے، مگر دونوں کبھی ایک پل بھی دل سے خوش نہ رہ سکی تھیں۔ وہ نہ اس گھر کو اپنا سمجھتی تھیں، نہ اسکول کو، نہ لندن کو۔ سڑکیں اور گلیاں بھی اسے اپنا نہ بنا سکیں۔ اس کا دل تو وہیں اور اس کی روما میں سیم کے اور اس کے مشترکہ کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ سیم میلان میں پڑھ رہی تھی اور لندن میں سیم کے تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات کے لیے محمود خالد اسے باقاعدگی سے رقم بھجواتے تھے۔ سیم کی تعلیم پہلے ہی کی طرح بہت اچھی ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، وگرنہ شاید وکٹوریا کا فرینچ شوہر ستیلی بیٹی کو شاندار تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ ستیلی بیٹی پر اپنا پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کا رویہ سیم کے ساتھ کوئی بہت دوستانہ نہ تھا۔ سیم فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا کرتی تھی کہ نکولس بیوی کے ساتھ جہیز کے طور پر ملی اس بیٹی کو صرف اور صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ لیزا سیم کے لیے کڑھا کرتی تھی کہ وہ خود باپ کے ساتھ لندن میں عالیشان زندگی گزار رہی ہے، اور سیم ماں کی شفقت اور محبت سے محروم ستیلے باپ کی تلخ نگاہوں اور کڑوی باتوں کے بیچ انتہائی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تو سیم تھی جو بہت بہادر اور پر اعتماد تھی، جب ان تمام حالات سے سمجھوتا کر گئی۔ اگر سیم کی جگہ وہ خود ہوتی تو کبھی ان کٹھن حالات کا سامنا نہ کر پاتی۔ وہ 16 سال کی تھی اور سیم 17 سال کی، جب ایک رات نشے کی حالت میں نکولس سیم کے کمرے میں آ دھمکا تھا، مگر اس کے شور مچانے پر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کی ناز و پلی بہن کسی آزمائش میں گر گئی تھی۔ اسے اس روز اپنی ماں اور باپ دونوں سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی تھی۔
ان دونوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرے گی۔ ان دونوں بہنوں کا کیا قصور تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا؟ اس کے باپ نے ایک بیٹی کو گھر کا عیش و آرام اور تحفظ دے دیا اور دوسری کو ستیلے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ اس واقعے کے بعد محمود خالد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ سیم اس واقعے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ وکٹوریہ بجائے اپنے بد کردار شوہر کو برا سمجھنے کے سیم کے خلاف ہو گئی تھی، اور باپ نے اس واقعے کے بعد ایسی کوئی عملی کوشش نہ کی تھی کہ سیم کو اپنے پاس بلوا لیتے۔ میلان میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیمی مدارج طے کر رہی تھی، اور پہلے ہی کی طرح اب بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں محمود خالد سے اسے اپنے پاس لندن بلوایا کرتے تھے۔ سال بھر میں وہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل پاتی تھیں، ورنہ تو وہ صرف فون پر ہی ایک دوسرے کی آواز سن پاتی تھیں۔ وہ 17 سال کی تھی جب محمود خالد نے ایک پاکستانی خاتون سے، جنہیں اس کی دادی نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، شادی کر لی۔ اس کی ماں سے محمود خالد کی شادی کو اس کی دادی بیٹے کا جوانی کے جنون میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ قرار دیتی تھی۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی اچھے خاندان کی صحیح مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے لیزا کے ساتھ نہ کوئی بیر باندھا اور نہ ہی اسے اپنا دشمن سمجھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتی تھیں، وہ انہیں آنٹی کہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ باپ سے مزید دور ہوتی چلی گئی۔ وہ باپ کے گھر میں باپ اور اس کی بیوی کے ساتھ یوں رہتی تھی جیسے کوئی مہمان ہو، جیسے وہ اس کا گھر نہ ہو۔ اس کا دل باپ کی طرف سے کبھی صاف نہ ہو سکا۔ وہ ان سے کبھی لڑی نہ تھی، کبھی کوئی گستاخی نہ کی تھی، مگر اس نے زندگی کے کسی بھی چھوٹے بڑے فیصلے میں کبھی ان کی رائے اور ان کا مشورہ نہ مانا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھے، اس نے فائن آرٹس پڑھا۔ وہ جاب سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان واپس جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، اس نے صاف منع کر دیا۔ تب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن ہی میں جاب تلاش کر رہی تھی، پھر اسے جلد ہی ملازمت بھی مل گئی تھی۔ محمود خالد اسے ساتھ لے جانے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ اس اکیلی کے لیے وہ گھر بہت بڑا تھا، سو اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا اور اپنی مرضی کے مطابق اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح مطمئن تھی۔ وہ کیوں وہ کام کرے جو محمود خالد اس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کے اور سیم کے بچپن میں انہوں نے اور وکٹوریہ نے ان دونوں بہنوں کی پرواہ کی تھی جو آج وہ ان کی پرواہ کرے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے لندن میں تنہا رہ رہی تھی۔ محمود خالد کی آج بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس کراچی آ جائے۔ وہ اس کی شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کرانا چاہتے تھے۔ وہ 27 سال کی ہو گئی تھی، اس کی شادی اب ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اور کم از کم کسی پاکستانی سے ہرگز نہیں۔ کم از کم یہ اطمینان اور خوشی وہ اپنے سنگ دل باپ کو ہرگز نہ دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں اپنے ملک کے مردوں سے کروائی ہیں۔ ساری زندگی پاکستان سے باہر گزار کر بھی وہ زندگی بھر اندر سے پاکستانی ہی رہے تھے۔ تبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں لوٹے تھے، وہی اپنا بزنس شروع کیا تھا، اور سیم جسے 14 سال کی عمر میں وکٹوریہ اور ستیلے باپ کے حوالے کر کے اس کی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو گئے تھے، اس پر پھر اپنا حق جتانے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے نئے شروع کیے بزنس میں مزید فائدوں کے لیے انہوں نے سیم کی شادی اپنے ایک کاروباری واقف کے ساتھ کروا دی تھی۔ سیم کا شوہر ہاشم اسد اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا۔ اسے اپنے باپ کے موقع پرستی پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ سیم کے ساتھ دست درازی کی کوشش کرنے والا واقعے کے فوراً بعد وکٹوریہ کی نکولس سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 1 سال بعد پھر ایک اٹالین آدمی سے شادی کر لی تھی۔ سیم پھر کبھی ماں کے پاس نہ رہی تھی۔ اس کی باقی تعلیم ہاسٹلز وغیرہ میں ہوئی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے روم میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی اور وہ وہیں رہ رہی تھی۔ وہ چھٹیوں میں چند ہفتوں کے لیے محمود خالد کے پاس پاکستان گئی تھی۔ وہیں محمود خالد کے کاروباری دوست ہاشم اسد کی نگاہ انتخاب سیم پر آ کر ٹھہری تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ روپیہ پیسہ بیشک اس کے پاس بہت تھا، دولت کی ریل پیل تھی، شخصیت بھی اچھی تھی، مگر اس کی شہزادی جیسی بہن کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے جو اس سے عمر میں 15 سال بڑا تھا اور جس سے وہ بالکل بھی محبت نہ کرتی تھی، کس طرح کروائی جا سکتی تھی؟ لیزا نے سیم کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ شادی نہ کرے، وہ پاپا کو چھوڑ کر واپس اٹلی چلی جائے، مگر سیم نے روتے ہوئے اسے یہ سمجھایا تھا کہ اس کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو پاپا کو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے ہاشم سے قرض لے رکھا تھا، اور وہ قرض معمولی نہیں، ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ہونے دو پاپا کو لاس، ختم ہو جانے دو ان کا بزنس۔ وہ زندگی بھر تیری خوشیوں اور سکون کا گلا گھونٹتے آئے ہیں، میں اس بار انہیں تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی، وہ روتے ہوئے چلائی تھی، مگر اپنی چیخ و پکار کے باوجود بھی سیم کو بچا نہیں پائی تھی۔ سیم کی شادی ہاشم اسد کی ساتھ ہو گئی تھی۔ سیم کی شادی والے دن وہ لندن میں اپنے اپارٹمنٹ میں خود کو بند کر کے سارا دن روتی رہی تھی۔
وہاں اس کے پاپا کے ملک میں انہی کا ایک ہم وطن اس کی بہن کی خوشیوں کو اجاڑنے جا رہا تھا۔ دلہن بنی سیم نے اسے کراچی سے نکاح سے کچھ دیر قبل فون کیا تھا۔ وہ بڑی بہادر لڑکی تھی۔ وہ الٹا اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ لیزا، میں خوش رہوں گی۔ ہاشم اچھے آدمی ہیں۔ تم میری فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ اپنے سے 15 سال بڑے، شادی شدہ اور طلاق یافتہ جس شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی باندھا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی سیم؟ وہ جواباً پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ میں پاپا کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی سیم۔ میں تمہاری زندگی خوشیاں چھیننے پر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر وہ واقعی محمود خالد کو کبھی معاف نہ کر سکی۔ باپ سے بات کر کے جیسے سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ سیم کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتی کو سوچ کر آزردہ ہوتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ وہ سو گئی تھی۔ اور یہ خوب کمال بات تھی کہ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی ہی سیم کے فون پر تھی، ہمیشہ کی طرح۔ پھر یہی ہوا تھا کہ ادھر اس نے دل سے سیم کو یاد کیا، ادھر سیم موجود ہوئی، یا فون یا پھر روبرو۔ سیم کی آواز سنتے ہی رات کی ساری اداسی اور دکھ پل بھر میں رخصت ہو گیا تھا۔ سیم، آئی لو یو، اس نے بے اختیار اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا۔ ہائے، خیریت تو ہے سس میری؟ ہیلو کا جواب اس قدر رومانٹک۔ سیم حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ پتہ ہے رات تمہیں سوچتے ہوئے سوئی تھی اور ابھی میری آنکھ تمہارے فون سے کھلی ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد اس کا بگڑا موڈ ٹھیک ہو ہی جاتا تھا۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھڑے نہیں سناتی تھی۔ وہ اس طرح ظاہر کرتی تھی گویا اپنی شادی سے خوش ہو، مگر وہ صرف بہنیں نہ تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، اور وہ جانتی تھی سیم نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اس رشتے کو بہت اچھی طرح نبھا بھی رہی تھی، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں غیر اختیاری طور پر سیم کے منہ سے کچھ ایسا نکل جاتا تھا یا جو اسے یاد دلا دیتا تھا کہ سیم نے اپنی خوشیاں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر سمجھوتے کی زندگی کو اپنا لیا ہے، صرف اور صرف باپ کی خوشی کی خاطر۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے نہ خود کوئی اداسی ظاہر کرتی تھی، نہ اسے اداس سی رہنے دیتی تھی۔ وہ ان دنوں دفتری کام سے ترکی آئی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسے سنانے کے لیے وہاں کے بہت سے دلچسپ قصے تھے۔ شادی کے بعد سیم نے ہاشم کی خواہش پر اس کی کمپنی کو جوائن کر لیا تھا۔ شکر تھا کہ سیم جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لڑکی کو ہاشم نے گھر پر بٹھانے کی جاہلانہ کوشش نہیں کی تھی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، تب ہی اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال کرنے والی شخصیت کے نام کو قدر تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کے ہیلو ہلکی سی اجنبیت موجود تھی۔ سکندر، لیزا خوشگوار موڈ میں بولی۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیزا نے اسے کیوں فون کیا ہے۔ کہاں گم ہو گئے؟ کیا یادداشت کھو گئی؟ میں لیزا ہوں، وہ اس کی خاموشی پر جیسے حیران ہو کر بولی تھی۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں لیزا، میرے پاس تمہارا نمبر سیو ہے، وہ قدر سنجیدگی سے بولا۔ نمبر تو محفوظ ہے، پہچان بھی گئے ہو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئے ہو کہ کل ہماری آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست بن گئے ہیں، وہ اپنے اس خوشگوار دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ مجھے یہ بات یاد ہے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ شکر، صد شکر، میں تمہیں یاد ہوں، میری دوستی بھی یاد ہے، ورنہ تمہارے اجنبی سے ہیلو سے میں ڈر گئی تھی۔ خیر اس بات کو چھوڑو، بتاؤ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے قدرے حیرانی سے اپنی خیریت بتائی۔ کیا اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کل آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ پھر سے جیسے دکھ کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ ایسا بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس سے اس کی طبیعت کو پھر سے بوجھل کر دیا تھا۔ آواز سے تو بہت ٹھیک ابھی بھی نہیں لگ رہے، وہ دوستانہ سی فکر مندی کے ساتھ بولی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس سے تمہارا موڈ اور تمہاری طبیعت دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تم آج شام بزی تو نہیں ہو نا؟ لیزا کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولا، میں بزی تو نہیں ہوں، مگر مجھے بزی نہیں ہونا۔ پھر تو ڈن ہو گیا، میں تمہارے آفس آف ہونے کے ٹائم پر تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت روما میں سیاحوں کے لیے جو خاص اور پرکشش مقامات ہیں وہ تو تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ آئے گا، اس کے لیے ہم کسی دن صبح سے نکلیں گے۔ آج میں تمہیں اسپینش اسٹیپس لے کر چلوں گی، شام کے وقت وہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی۔ اسے اس کی گائیڈ کس نے بنایا تھا؟ کم از کم اس نے تو ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ روما گھومنا چاہتا ہے۔ تمہارا شکریہ لیزا، مگر میرا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا، وہ شائستگی کے ساتھ اسے منع کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے، مگر میرا موڈ ہے تمہیں اپنا روما دکھانے کا۔
میں تو کل تم سے یہ سن کر حیران رہ گئی کہ تم نے اتنے دنوں سے ابھی تک روما کی کوئی خاص جگہ نہیں دیکھی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری رومن ہالیڈیز نہیں ہیں، مگر تم یہاں آفس کے کام سے آئے ہو، مگر آفس سے بچ جانے والی فارغ ٹائم میں تم یہاں ان دنوں کی چھٹیوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں نا، بس میری بات مانو۔ آج روما کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھو۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لیزا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا، آخر اس میں اس درجہ دلچسپی کس وجہ سے تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس سے اٹھ جائے گا۔ اس کا لیزا کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔ کل اس سے اتنی مدد لے چکنے کے بعد آج وہ اسے بدتمیزی اور بے مروتی سے منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے ہی اپنے ہوٹل روانہ ہو جائے۔ مگر لیزا کو جیسے اس کے اس ارادے کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے آفس میں موجود تھی۔ اسے یہاں دفتری کاموں میں معاونت کے لیے جو سیکرٹری فراہم کی گئی تھی وہ اسے معاہدہ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر اس کے لیے کسی لیزا محمود کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ انہیں اندر بھیج دیجیے۔ دفتر میں وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ سیکرٹری اس کے آفس سے نکل رہی تھی جب وہ ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرون کلر جارجٹ کے پرنٹڈ ڈھیلے سے بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں اونچی ایڑی والی آف وائٹ سینڈل، بال کھلے ہوئے تھے۔ جس طرح تمام اٹالین عورتیں اور لڑکیاں ہر وقت موقع اور موسم کے لحاظ سے میک اپ کیے رکھتی تھیں، اسی طرح اس نے بھی شام کے وقت کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ناخنوں پر نیل پالش بھی سجی تھی۔ اس کے ڈیزائنر گلاسز ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت کے وقار کو بڑھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مرد اس کی رفاقت کی تمنا کر سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ چاؤ سینور سکندر، وہ اس کی میز کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ چاؤ لیزا، وہ اخلاقاً مسکرایا تھا۔ بیٹھو، میں جلدی آ گئی، بس کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے آفس چلتی ہوں، اگر ابھی تم بزی ہو تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بزی لگ تو نہیں رہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب یہ کیا بتاتا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ آفس سے اٹھنے کے پر تول رہا تھا۔ لیزا کی نگاہیں اس کی میز پر تھیں، جس پر سر دست اس کے سامنے نہ کوئی فائل تھی، نہ کاغذات، اور نہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ہاں بس کام ختم ہو گیا، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ چلیں پھر؟ لیزا نے فوراً اس سے پوچھا۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی، اور اسے یہ بھی ہرگز پتہ نہیں تھا کہ اب کس سے احسان لے چکے ہوں تو پھر اس سے پیچھا کس طرح چھڑاتے ہیں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو، وہ اس کے دفتر اسے لینے آ چکی تھی۔ اس کے اسے نیپل لے کر جانے اور واپس لانے کے احسان کے بدلے وہ اسے اور کیا کیا کچھ اپنی مرضی کے خلاف برداشت کرنا پڑتا، فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ دفتر سے نکل آیا، اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے اس کے ساتھ پیزا دی سپیگنا جا رہا تھا۔ انہیں سپیگنا باربینی پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ قدیم آرکیٹیکچر والی بلڈنگز کے درمیان گھری اسپینش اسٹیپس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ شام کا وقت ہونے کے سبب یہاں سیاحوں کا رش تھا۔ تاریخی اہمیت کی حامل ہسٹری میں شغف رکھنے والوں کے لیے جادوئی سا تاثر رکھتی یہ چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں بہت دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے پر بھی نظر آتی تھیں۔ خوبصورت انداز کی کشادہ سیڑھیوں کی 3 منزلیں چڑھنے کے بعد اوپر خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل وہ ٹاور والا چرچ تھا جو فرانسیسی حکومت نے اٹلی میں 18ویں صدی میں بنوایا تھا۔ اسٹیپس کے بالکل سامنے سڑک پر بارنینی کا بنایا مشہور بارکوسیا فاؤنٹین تھا، اور جو دیکھنے میں ایک کشتی جیسا نظر آتا تھا، گویا سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بالکل سامنے کشتی سے مشابہت رکھتا خوبصورت اور تاریخی فوارہ تھا، اور ڈھیر سارے اسٹیپس چڑھ کر بالکل اوپر پہنچ جائیں تو وہ خوبصورت میناروں والا چرچ دیکھنے والے کو اپنی آرکیٹیکچر سے مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ موسم بہار سے لے کر گرمیوں کے موسم تک یہ جگہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ روم کے مقامی لوگوں کو بھی اما جگہ بن جایا کرتی تھی۔ ان مہینوں کے دوران ان سیڑھیوں کو ان خوبصورت پھولوں سے سجا بھی دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سیڑھیوں کے دائیں جانب پہلے زینے سے لے کر اوپر تک جاتے ڈھیر سارے خوش رنگ
खूबसूरत फूल सजे नज़र आ रहे थे। बहुत से लोग इन सीढ़ियों पर बैठे थे। बहुत से सैयाह फाउंटेन के इर्द गिर्द खड़े तस्वीरें खींच रहे थे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चर्च तक पहुँच जाना चाहते थे। इसे वहाँ कुछ मुकामी आर्टिस्ट भी काम करते नज़र आ रहे थे। वो वहाँ तफरीह के लिए आए लोगों को इनके पोर्ट्रेट्स बनाकर इस वक्त बेच भी रहे थे। तुम्हें पता है, पिज़्ज़ा दी स्पैगना सदियों से शायरों, अदीबों, मुसव्विरों, मौसीक़ारों और आर्किटेक्ट्स की पसंदीदा जगह रही है। बायरन शेले, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, मैरी शेले पर कैट्स किस किस के नाम याद आ जाते हैं इस जगह के साथ। शाम हो गई, विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, वरना मैं तुम्हें वो घर भी ज़रूर दिखाती जहाँ कैट्स ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। अब इसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। इसने अपना कोट लीज़ा की गाड़ी में छोड़ दिया था। टाई की नाट ढीली कर रखी थी। वो लीज़ा की बात सुन रहा था, मगर इसकी निगाहें बेशुमार सीढ़ियाँ और ऊपर दूर से नज़र आने वाले चर्च पर थीं। दोनों सीढ़ियों के पास पहुँचे। वहाँ पहले स्टेप पर बैठी एक लड़की एक इटालियन आर्टिस्ट से अपनी पोर्ट्रेट बनवा रही थी। वहाँ चंद और आर्टिस्ट भी इस तरह सैयाहों के पोर्ट्रेट्स बनाते नज़र आ रहे थे। लीज़ा ने भी इसके साथ इस आर्टिस्ट और इस लड़की को देखा था। मुसव्विरों को यहाँ खड़े होकर लोगों को इनके पोर्ट्रेट्स बना कर देना इस जगह का तारीख़ी हिस्सा है। पता है सिकंदर, 18वीं सदी में खूबसूरत इटालियन मर्द औरतें यहाँ पर इस उम्मीद पर जमा हुआ करते थे कि शायद वो किसी मशहूर मुसव्विर के मॉडल के तौर पर मुंतखब कर लिए जाएं। लीज़ा मुस्कुराकर इस जगह के मुतालिक तमाम मालूमात इस तरह फराहम कर रही थी जैसे कोई गाइड किसी सैयाह को। वो जवाबन चुप रहा था। तो तब अब तुम्हारा क्या मूड है? तुमने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है या यहीं बैठना है? सीढ़ियों के पास आकर रुकते हुए लीज़ा ने इससे पूछा। इसका मूड तो सिरे से यहाँ आने का ही नहीं था, मगर इसने कोई जवाब देने से कबल लीज़ा मज़ीद बोली। वैसे अगर तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने का तुम्हारा मूड नहीं है, तुम चर्च देखना चाहते हो, तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है। यहीं बैठ जाते हैं। घूमने फिरने, तारीख़ी जगहें देखने में इसे कतई दिलचस्पी नहीं थी। वो कोई और दुनिया थी, कोई और ज़िंदगी थी जिसमें तारीख़ सिकंदर शहरयार को मशहूर किया करती थी। वो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों के साथ मिस्र घूमने गया था। वो कहता था इसने क्लियोपेत्रा का मिस्र देख लिया है। अब इसे जॉली सीरीज़ का इटली भी देखना है। फिर कभी फुर्सत में वो इन दोनों मुल्कों के ऊपर किताब लिखेगा। और दोनों चंद सीढ़ियाँ चढ़कर कदरे ऊंचाई पर आकर एक सीढ़ी पर बैठ गए। आज मैंने तुम्हें स्टेप्स दिखा दिए। कल सैटरडे है, तुम्हारी छुट्टी होगी ना? रोबर्टो की तो होती है। वो इसकी तरफ देखते